बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिनको कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई कहता है हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई कहता है शार्ट मार्च होने वाला है, कोई कहता है मार्च तक झाड़ू फिर जाएगा, कोई कहता है मार्च तक बहुत तोड़ फोड़ होने वाली है। ये अचानक इस तरह की बातें क्यों शुरू हो गई हैं? क्या वाकई कराची में कुछ होने वाला है, या लाहौर में कुछ होने वाला है, या इस्लामाबाद में कुछ होने वाला है? ये क्या होने वाला है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ वफाकी वज़रा ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये क्यों कह रहे हैं कि मार्च में क्विक मार्च होगा, शॉर्ट मार्च होगा। और पीपल्स पार्टी जो है वो बार बार 18वीं तरमीम के मसले पे लॉन्ग मार्च की बात क्यों कर रही है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ फ़रख हबीब साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए रेलवे। और हमारे साथ खैरपुर से मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर रहनुमा मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। सबसे पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ जावेद अब्बासी साहब। ज़रा आप सुने कि कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक बात की थी और कल रात को उन्होंने दोबारा ये हमारे प्रोग्राम में कहा है कि जी वो मेरी बात जो है वो सही साबित होने वाली है। वो कौन सी बात सही साबित होने वाली है, ज़रा सुने। लीग की आगे फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और इस पार्टी के इतने टुकड़े होने हैं अगले 3-4 महीने में कि इसको गिनना भी एमक्यूएम की तरह मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको कबल वक्त बता रहा हूँ और अल्लाह का करम से जो आज तक कहा है वो किया है या हुआ है। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात नून लीग के अंदर हमारी कहीं जारी, नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक कौमी असम्बली में बनेगा या पंजाब असम्बली में? दोनों में बनेगा सर। हम इसको 10 जनवरी से पहले आप देखेंगे बहुत कुछ होने वाला है और 10 जनवरी के बाद भी बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, और आज हलीम आदिल शेख साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कराची में कुछ कहा है। उनका टारगेट है सिंध हुकूमत। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने। मस्त कलंदर रोडों पर होगा इंशाल्लाह। आप भी मार्च करें। मार्च तो हो रहा है आपका। मार्च याद रखे सब लोग, क्विक मार्च, शॉर्ट मार्च। मार्च में बहुत कुछ होने वाला है। इनको सही लॉन्ग मार्च याद आ रहा है, शॉर्ट मार्च हो रहा है मार्च में। जी अब्बासी साहब, मार्च में बहुत कुछ होने वाला है। कोई कहता है झाड़ू फिरने वाला है, कोई कहता है क्विक मार्च होगा, कोई कहता है शॉर्ट मार्च होगा। इस्लामाबाद में आपको क्या सुनाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। एक बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मार्च में कुछ ज़रूर होगा, लेकिन ये जो बात वाडा साहब ने ये आपने सुनाई है, वो बादशाह आदमी है। अब उन्होंने भी प्रिडिक्शन करना शुरू कर दी और ख्वाबें देखना शुरू कर दिए। देखिए, जब पनामा का केस आया था तो लोग कहते थे कि अब ये केस आने दें सुप्रीम कोर्ट में और देखना ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा ये फैसला आने दें, फिर आप देखना। फिर उन्होंने कहा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, इसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन आने दें, इलेक्शन के करीब कुछ लोग ज़रूर हमारे टिकट से हटवा गए हैं। उन्होंने अपना उस वक्त मुस्तकबिल शायद कोई और नज़र आ रहा था, लेकिन पार्टी अपनी जगह इंटैक्ट रही है। और मीर साहब, इस वक्त ये तो वो डूबती हुई किश्ती है जिस पे ये सारे सवार जो हर रोज़ अपनी बोझ से खुद गिर रहे हैं। अगर किसी को मिन्नतें भी करें ना, कोई हम किसी को खफा भी हमारी पार्टी की लीडरशिप किसी हो जाए ना, वो भी इनके पास जाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। क्योंकि इस वक्त ये जो जमात है, जो इनके फैसले हैं, जो इन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाए हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, जो कैबिनेट का हाल है, इस सूरत हाल में इस जमात का कोई ज़्यादा मुस्तकबिल दरख्शां नहीं है कि इनके लिए कोई जाए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर समझता हूँ कि अब ये मामला ठहर गया है कि या तो पंजाब में कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि इस तरह ये मामला चल नहीं सकते। ये खुद नहीं चलाना चाहते। ये बड़ी खुशकिस्मत हुकूमत इस लिहाज से थी, किसी अपोजिशन गिराना नहीं चाहती थी, इसके साथ बाकी इंस्टीट्यूशन भी खड़े थे, लेकिन ये अपने बोझ से यार रोज़ गिरे। और एक बात मीर साहब, कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब उनकी टीम कहा करती थी कि ये लोग एनआरओ मांगते हैं, कि ये असल इशू से लोगों को हटाने के लिए इन्होंने इस तरह की बात करते थे कि ताकि नॉन इशू पर लोग खड़े हो जाएं। जब इनसे पूछा गया कि भाई बताओ किस आदमी ने आपसे एनआरओ मांगा है, अब वो जब इनके पास कोई जवाब नहीं बना, अब इस बात पे आके मैं कहता हूँ कि किसी भी इलेक्टेड आदमी के लिए ये बात करना, मैं अपने लिए भी बहुत, मैं समझता हूँ कि बड़ी मजाक है कि आप सियासी जमातों को तोड़ने के लिए बैठ जाए।
آپ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اس لیے توڑیں کہ آپ کہیں کہ ہماری حکومتیں برقرار ہیں، اور اگر فیڈرل منسٹر کوئی ہو یا کسی پوزیشن پہ ہو اور یہ بات کرے کہ میں ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس ہارس ٹریڈنگ کو اپنی حکومت قائم کریں گے. آپ کی حکومت تو ان کی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ہی قائم ہے اس وقت مرکز کے اندر اور صوبے کے اندر بھی. لیکن اب بھی اگر یہ باتیں ایسی کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور جمہوریت کی کوئی آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے بھائی صاحب، اس میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں نے کہا کہ یہ جماعت انٹیکٹ رہے گی. اس آپ کی جماعت کو خطرہ انٹیکٹ نہیں رہے گی، کوئی پکی خطرہ بات نہیں ہے. آپ کے الفاظ ریکارڈ پہ آ گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے مل کر بھی، میں نے یہ ڈیٹیل اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ یہ سارے کہا کرتے تھے کہ اس مرحلے پہ جماعت ٹوٹے گی. اب چونکہ ان کو جواب دینے کے لیے یہ اسمبلی میں یہ بل کوئی نہیں لا سکے، اسمبلی کمیٹیاں نہیں بلا سکے، روز سینٹ میں ہم ان کو شور ڈالتے، وزیر نہیں آتے، یہ اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. فروخ حبیب صاحب، کیا وجہ ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب مارچ میں کوئک مارچ کی بات کر رہے ہیں، شارٹ مارچ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے کہ اتنا مارچ کرنے کا شوق کیوں ہے؟ میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں نے یہ ساری گفتگو بھی سنی، اور یقیناً دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 1,70,00,000 ووٹ لے کر آئی ہے. پاکستان کی عوام نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے، اور عوام کی طاقت کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ انشاءاللہ 5 سال پورے بھی کریں گے اور اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہیں گے، اور اس ملک کو جو ہے وہ یقیناً ایک نیا پاکستان بھی بنائیں گے. جہاں تک رہی بات پی ایم ایل این کی خواہشات کے حوالے سے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جب عام انتخابات ہوئے تو اسی وقت تمام پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، جس میں سے کئی پارٹیوں نے کہا کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے. کبھی یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں. ان کا صرف ایک مسئلہ ہے، وہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ان کو ڈیلی جو ہے وہ خواب آتے ہیں کہ یہ کسی طرح جو ہے کبھی شوشہ چھوڑتے ہیں قومی حکومت کا، کبھی یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ خود اپنے وزن سے گر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا خواب کبھی بھی ان کا جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. جب تک بات کی جاتی ہے ان کی پارٹی کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے موقف کے اندر اور سٹانس کے اندر تضاد ہے. معاملہ ہے شہباز شریف کی پارٹی کا اور نواز شریف کی پارٹی کا. ایک موقف جو ہے وہ اڈیالہ، ایک موقف جو ہے وہ لاہور کی سینٹرل جیل کا موقف ہے، ایک جو ہے وہ پرائم منسٹر انکلیو کی سب جیل کا موقف ہے. وہاں پر پرابلم ہے. شہباز شریف ووٹ کو عزت دینا بھول جاتے ہیں، اسمبلی کی میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ سپہ سالار کی تعریفیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب جتنا پیسہ آ رہا ہے ان کی وجہ سے آ رہا ہے. جبکہ جو ہے وہ نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ میں ووٹ کو عزت دینا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ سویلین بالادستی چاہتا ہوں. تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ گروپ بندی اور دھڑے بندی جو ہے وہ موجود ہے. اور آپ دیکھیں کہ مریم نواز کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے والد کے لیے بات کیا کرتی تھی. شہباز شریف کی جب باری آئی تو ان کے اوپر بالکل خاموش رہے، بات نہیں کی. تو ان کو سیریس مسائل کا وہاں سامنا لیکن فاروق صاحب، جہاں تک رہی مارچ کی بات کی جاتی ہے. فاروق صاحب، یہ واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں فارورڈ بلاک بنے گا، حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں شارٹ مارچ، کوئک مارچ. یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ان کا اپنا سٹانس تھا، جو موقف تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. اور میں کوئی نجومی نہیں ہوں جس کی وجہ سے میں کوئی پیشن گوئی کروں، لیکن حالات جو ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر کے طور کے اوپر وہ نظر بھی آتے ہیں، سمجھ بھی آتے ہیں. ان کو مسائل کا سامنا ہے. دیکھیں مسائل ان کے لیے کیا ہیں. نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے، وہ جیل کے اندر موجود ہیں، اور وہ کبھی جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ این آر او چاہتے ہیں، کبھی وہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو ضمانت مل جائے. وہ ان کا قانونی رائٹ بھی ہے، اس کو فالو کرنا کریں، وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن جہاں تک رہی شہباز شریف صاحب کی بات، تو شہباز شریف صاحب کے بھی جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کبھی اور ان کے فلیٹس نکل آتے ہیں. تو ان کی تمام جو لیڈرشپ ہے اور آگے ان کے جو بچے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کیسز وہاں پر موجود ہیں. تو جب مارچ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے یا کسی بھی مہینے کے حوالے سے، کسی تاریخ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو یقیناً اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر وہ یہ کرپشن کے کیسز ہیں، یہ جو احتساب کا معاملہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، قانون اپنا راستہ اختیار کر رہا ہے، یہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ریفرنس دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اب ٹرانسپیرنسی کا نظام قائم ہو رہا ہے، قانون کی بالادستی قائم ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کے لیے ملکی سیاست کے اندر گنجائش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ اس حوالے سے بات کی جائے. اچھا جی، اب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سندھ حکومت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جی، کہ ہم کوئک مارچ کروا دیں گے، شارٹ مارچ کروا دیں گے، مارچ میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور
دوسری طرف مراد علی شاہ صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، تو ایک طرف سے لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سے کوئک مارچ کی بات ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سا مارچ ہونے والا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کے خواب و خیال ہوں گے یہ، اور ان کی عادت ہے کہ یہ ڈائیورژنری ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے خود بھی سلیکٹڈ ہے، ان کا بجٹ بھی سلیکٹڈ ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی سلیکٹو ہے، ان کی سوچ بھی سلیکٹو ہے، ان کی تاریخ کا جو ان کا اینگل ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ پہلے تو ان کے جو کرپشن کا ایک منترا تھا وہ تو اتنی بری طرح یہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اس یہ جو سو کالڈ اکنامک پیکج ہے، جس کو میں کہتی ہوں کہ یہ پیکج ڈیل ہے، یہ پیکج ڈیل کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے دوستوں کے لیے، یہ ان کی فرینچائزز کے لیے کرکٹ کی، اور یہ ان کی فیملی کے لیے ہے۔ اور اتنا مجھے تو پتہ نہیں ہے میڈیا اس چیز کو کیوں نہیں اتنا اٹینشن دے رہا، کہ جو اس میں مین چھپی ہوئی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ ایمنسٹی، اور میں علیمہ ایمنسٹی تو صرف نام ہے، لیکن یہ ایمنسٹی جو ہے یہ جتنی بھی پراپرٹیز یہ کہتے رہے ہیں کہ جی باہر ملک میں اتنی پراپرٹیز ہیں پاکستانیوں کی، وہ انڈکلیئرڈ ہے، وہ سارا پیسہ لوٹا ہوا ہے، وہ سارا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا۔ تو اس علیمہ ایمنسٹی کے بعد یہ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں جو شہزاد اکبر صاحب جو ہے روز گنواتے ہیں ہمیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وائٹ ہونے والی ہیں، یہ ساری اسیسمنٹس ہونے والی ہیں۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی سلیکٹڈ ہے اور ہر چیز ان کی سلیکٹڈ ہے۔ اب کیونکہ ان کے پاس اور کچھ ان سے ہو نہیں رہا ہے، تو یہ ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہے۔ کبھی مارچ پاسٹ، کبھی پی ایم ایل این کو آپ توڑتے ہیں، کبھی آپ پیپلز پارٹی پر الزامات لگاتے ہیں۔ ان کا اپنا ایجنڈا کدھر ہے؟ جو رات کو ہم لوگ ٹاک شوز پہ بیٹھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کبھی بھی ان کے وزیر آ کر فیصل واؤڈا صاحب ہولڈز اے ویری امپورٹنٹ منسٹری، ان سے آپ کبھی ایک سوال پوچھ لیں کہ 6 ماہ میں 5.5 ماہ میں آپ نے کوئی لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے؟ آپ نے کوئی بلز جو ہیں بجلی کے اتنے بڑے بڑے آتے ہیں اس کی کمی کچھ کی ہے؟ آپ نے کچھ بھی کیا ہوا؟ مومن ڈیم کی کتنی تاریخیں بدلی ہیں آپ نے؟ کب آپ افتتاح کریں گے؟ تو آپ اپنے پروگرام پر آئیں، وہ کچھ ہے نہیں۔ اور اب کرپشن کا ان کا منترا اس وقت کھوکھلا ہے کیونکہ اب علیمہ ایمنسٹی جو ہے وہ اس ملک کا قانون ہے، اور اس ملک کے قانون میں جتنی بھی آپ کی پراپرٹیز باہر تھیں وہ اب جو ہے وہ وائٹ ہونے والی ہے۔ جی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ جاوید بازی صاحب، یہ جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں، یہاں پر جو قانون سازی ہونی چاہیے جن معاملات پہ وہ ہو نہیں رہی، اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ کی پارٹی نے بھی جو جنوبی پنجاب اور بھاولپور صوبے کا جو ایک بل پیش کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بھی جو ہے نا گونگلوں سے مٹی جھاڑی، آپ بھی اس میں سیریس نہیں ہے کوئی بھی۔ دیکھیں میر صاحب، ایک تو پارلیمنٹ اس لیے بھی کام اس کا رکا ہوا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ رول آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی وقت کے 60 ڈیز کے اندر، ایک مہینے کے اندر 30 ڈیز کے اندر یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائے گی۔ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے، آج تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا۔ پھر ایک بل بھی حکومت نے فائنانس بل کے علاوہ کوئی نیا بل جو ہے وہ ہاؤسز میں لے کے نہیں آئی ہے، اس خوف سے نہیں لے کے آئی ہے کہ ممکن ان کو نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو جانا ہے، لیکن سینٹ آف پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کام کر رہی تھی، اس میں وہ انیشیٹ کر سکتے تھے، اس پہ ڈسکشن ہو سکتی تھی۔ یہ سب سے زیادہ جب حکومت میں نہیں تھے تو باہر یہ نعرے لگاتے تھے کہ سب سے زیادہ ہم آئیں گے تو لیجسلیشن کریں گے، کہتے تھے کہ سستا اور فوری انصاف پہنچانے کے لیے ہم بڑا بھرپور ہماری تیاری اور ہم لیجسلیشن لے کے آئیں گے، لیکن 6 مہینے میں آپ بھی ہو گئے۔ اب پارلیمنٹ کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں ہے، پارلیمنٹ کے تو کام تب کر سکتی ہے۔ دوسرا پارلیمنٹ کا بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اوور سائٹ کرتی ہے اور ایگزیکٹو کے اوپر چیک رکھتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ میں سینٹ کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اس کو خود چونکہ ممبر ہوں تو میرے لیے جائز ہے کہ میں دوسرے ہاؤس کے بارے میں بات نہ کروں۔ ہر روز جب اجلاس شروع ہوتا ہے ایک گھنٹہ، کوئی آدھا گھنٹہ کوئی ایک وزیر بھی نہیں آتا، نہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے آتے ہیں، نہ جرم جواب دینے کے لیے آتے ہیں، نہ کسی کال اٹینشن کو سیریس لیتے ہیں۔ تو اس لیے کہ ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ منسٹر نہیں ہوتے۔ ہر روز صبح پہلی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر روز واک آؤٹ ہوتا ہے، پھر وہ لیڈر آف دا ہاؤس شریف آدمی شبلی فراز صاحب وہ آتا ہے، منتیں کرتا ہے، کسی ایک وزیر کو خود جا کے بلا کے لاتے ہیں۔ ایکچولی ہمارا خیال تھا کہ یہ پارلیمنٹری پریکٹس سے سیکھیں گے، یہ پارلیمنٹ کی جو روایات ہیں ان کو آگے لے کے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے، آپ پہلے اس سیشن میں موجود تھے، انہوں نے کہا ہاؤس آف کامن کی طرح میں
اس میں روایت ڈالوں گا کہ میں خود آیا کروں گا, میں کویسچن کا خود جواب دیا کروں گا, پرائم منسٹر کویسچن آور ہوا کرے گا, میں اس کے آنسر دیا کروں گا. سینٹ میں وہ ایک دفعہ آئے کوئی 7 منٹ کے لیے, ابھی تک دوبارہ بڑے حیوان میں نہیں آئے. نیشنل اسمبلی میں وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آتے, اس وقت آتے ہیں جو ان کو لیے انتہائی مشکل انہیں آنا ہی پڑتا ہے, جیسے بجٹ سیشن میں آگے. یہ حکومت کی بڑی ذمہ داری. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے اٹھائی ہے. یہ بتائیں فروخ حبیب صاحب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں آتے قومی اسمبلی میں؟ کبھی کبھی آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ روز آیا کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کی اہمیت سے کوئی انکاری نہیں ہے, اور پارلیمان کی بالادستی کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف یقین رکھتی ہے. اور جہاں تک رہی بات, یہ بھی قانون سازی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانون سازی کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے کتنی سنجیدگی دکھائی ہے. پارلیمنٹ کے اندر تو صرف ان کا جو ہے وہ احتساب کے خلاف رونا دھونا ہی چلتا رہا ہے, اور بائیکاٹ پہ بائیکاٹ جو ہے یہ احتساب کے نام کے اوپر, کبھی جو ہے وہ پروڈکشن آرڈرز نہ ملنے کی بنیاد کے اوپر, کبھی جو ہے وہ کسی اور حوالے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے نکل جاتے ہیں. سنجیدگی کا مظاہرہ تو انہوں نے نہیں کیا. ہم نے تو ان کی پارلیمان کی مضبوطی کے حوالے سے ان کا جو مطالبہ تھا پارلیمانی کمیٹی بنانے کا وہ بھی تسلیم کیا دھاندلی کے اوپر. اور جو یہ پارلیمانی کمیٹیز کی بات کرتے ہیں تو ضد تو انہوں نے قائم کی ہوئی تھی شہباز شریف کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوئے. اب میرے جو تمام پارلیمانی کمیٹیز کے اوپر جو ہے وہ اتفاق بھی ہے, حکومت کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کام افیکٹولی جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. جہاں تک رہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات, تو یقیناً جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سینٹ بھی تشریف لے کر گئے تھے, پارلیمان کے اندر بھی جو ہے وہ پچھلا حالیہ دنوں کے اندر آئے ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر کی جو ہے اس کے حوالے سے مصروفیت بھی رہی ہے, اور یقیناً پرائم منسٹر آئندہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ پارلیمان کے اندر آئیں گے. پارلیمان کی بالادستی کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ سوالات کا جواب بھی دیں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ جی یہ احتساب کے اوپر جو ہے نا واک آؤٹ کر دیتے ہیں, لیکن آج کل تو ایک اور بھی معاملہ چل رہا ہے. آج دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے سندھ اسمبلی میں ایک بات کہی ہے, ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. اچھا, اب نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کو خطرے میں کیوں محسوس کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ہسپتال جو ہیں ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے, اور اس کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے لک آفٹر کر سکتی ہے, تو آپ کے خیال میں اس کو 18ویں ترمیم کا مسئلہ کیوں بنانا چاہیے؟ جبکہ اور بہت سے معاملات میں آپ مرکز سے امداد مانگتے ہیں, تو اس معاملے میں اگر مرکز امداد کرنا چاہتا ہے صوبے کی, تو آپ کیوں ریلکٹنٹ ہیں؟ دیکھیں 18ویں ترمیم ایک بہت اہم ایشو ہے, اور سندھ گورنمنٹ اس کو اٹھا رہی ہے, کیونکہ 90 ارب روپے ہمارے سندھ کے اور صوبوں کے بھی ہوں گے, لیکن سندھ کا مجھے پتا ہے جو وفاق کے پاس ہے وہ دے نہیں رہے ہیں. تو 18ویں ترمیم ایک طرف ہم رکھتے ہیں. ابھی جو آپ نے پارلیمنٹ کا بحث کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چلنے دیتے, میں آپ کو لاسٹ ایگزامپل دیتی ہوں جس میں نے پریس سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی منی بل آئے. منی بل جو ہے وہ سول پروگیٹو ہے لوور ہاؤس کا, نیشنل اسمبلی کا. یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ منی بل لے کر کے ہاؤس پروروگ کر دیا انہوں نے. اب آپ مجھے بتائیں, ہاؤس آپ نے پروروگ کیا, منی بل پارلیمنٹ میں کیسے اس کا بحث چلے گا؟ یہ کیوں کیا؟ کیونکہ نہ صرف کہ یہ صوبوں کو پریشر میں رکھ کے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, یہ پارلیمنٹ کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ اسپیکر کو چلنے نہیں دیتے. اسپیکر کو میں نے یہ کہا ہے, آپ بے شک ان کے میڈیکل رپورٹ سیکھ کر لیں, جب سے یہ آئے ہیں ادھر حکومت میں, اسپیکر کو دے پٹ ہم انڈر پریشر, اور ان کو انہوں نے بلڈ پریشر کا مریض کر دیا ہے. یہ بات ہے, یہ چلنے نہیں دیتے. 6 مہینے ہو گئے ہیں, کمیٹیز نہیں بنی ہیں, بزنس نہیں ہے. میں نے پرائیویٹ ممبرز کے اب تک 5 یا 6 قوانین ٹیوزڈے کو میں لے کے آتی ہوں. کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر کے بحث کر کے 6 یا 7ویں نمبر پر جو آرڈرز آف دا ڈے 40 آئٹمز ہوتے ہیں, 6 آئٹمز ٹیک کر کے ہاؤس ایڈجرن کر لیتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. یہ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے, یہ صوبوں کو بلی کریں گے, اور بالخصوص سندھ کو, کیونکہ اپوزیشن کا ہے اور یہ سچ بولتے ہیں. سندھ حقیقت ان کو آئینہ دکھاتی ہے, ان کو پسند نہیں ہے. آگے وہ ایک کھڑے کرتے ہیں حلیم عادل شیخ, ان کی آپ ریپوٹیشن پتہ کر لیں کہ سندھ میں کیا ہے, کہ کیا ان کی زمینوں کے کیا انٹرسٹ ہیں ان کے بھائیوں اور باقیوں کے.
تو یہ جو ہے یہ 18th امینڈمنٹ از پارٹ آف دا سٹوری. پارلیمنٹ کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا اس وقت, اور پارلیمنٹ کو یہ چلنے نہیں دیتے. نہ ہمارے قوانین جو ہیں, آپ اور کچھ نہیں میر صاحب, آپ یہ قوانین جو ہے کمیٹیز کے حوالے کریں, وہ تک کرنے کے لیے یہ لوگ. اچھا میں ذرا, آپ نے کہا حلیم عادل شیخ صاحب کو آپ سیریس نہیں لیتی, تو فردوس شمیم نقوی صاحب تو بڑے رسپانسبل ایم پی اے بھی ہیں اور تحریک انصاف کے صوبائی رہنما بھی ہیں, تو ذرا وہ بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور فرق حبیب صاحب سے بات کرتے ہیں. کل احکام ملے تھے, پرسوں سے لانگ مارچ شروع ہونے والی ہے 18th امینڈمنٹ کے تحفظ کے لیے, تو وہ پپو میاں کے آرڈر کے اوپر چپو میاں نے یہ کام کر دیا. ارے سی ایم صاحب چپو نہ بنو, تھوڑی سی پروسیجرز کو فالو کر لو. اچھا فرق حبیب صاحب, جاوید عباسی صاحب سے میں بات کر لیتا ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ منی بل کو بیچ میں چھوڑ دیا, اجلاس جو ہے اس کو ملتوی کر دیا, اور یہ فردوس شمیم نقوی صاحب جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں پپو میاں اور چپو میاں, وہ یہ اس طرح کی لینگویج جو ہے اس سے مرکز اور صوبے کے تعلقات بہتر ہوں گے یا زیادہ بگڑیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میر صاحب معاملہ جو ہے وہ مرکز کا اور جو سندھ کے تعلقات کے حوالے سے معاملہ ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کبھی تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگلے ہی روز جو ہے وہ کبھی یہ گورنمنٹ کے خلاف قراردادیں لے کر جانا شروع ہو جاتے ہیں. معاملہ جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بلاول کو معصوم قرار دے دیا. یقیناً جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حکم ہے سر آنکھوں کے اوپر, اور آصف علی زرداری صاحب کا اور فریال تارپور صاحبہ کا کیس نیب کو ریفر انہوں نے کر دیا. تو معاملات یہ ہیں کہ سنگینی جو ہے اور جو تلخی پیدا ہو رہی ہے سندھ حکومت کے لہجے کے اندر, یہ وہاں سے ہے. اور جہاں تک 18th امینڈمنٹ کی یہ بار بار جو بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر, تو یہ ہمارا کوئی اپنا اقدام نہیں ہے, یہ تو جو ہے وہ کورٹ کا فیصلہ ہے, کورٹ آرڈر دے کے گئی ہے. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو دوہرا, جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو دوہرا معیار اختیار نہیں کرنا چاہیے. ایک طرف تو جو ہے وہ آپ کو عدالت سے ریلیف بھی ملتا ہے, دوسری طرف آپ عدالت کا فیصلے کو اوبے کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر جو صوبائی خود مختاری ہے یقیناً وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن اسی 18th امینڈمنٹ کے اندر نواز شریف کے ساتھ کمپرومائز بھی کیا تھا اور تیسری بار وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کے لیے بھی راستہ کھولا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس کا فورم جو ہے وہ پھر پارلیمان ہے, اور وہاں پر جب تک کنسنسس نہیں ہوگا اس کے اوپر کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو ان کو اتنا اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو ریویو کے اندر جو ہے وہ عدالت میں چلے جائیں. اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ادارے کو پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات, یہ کسی کے اوپر پرسنلی بات نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے کوئی جو ہیں وہ حاجی صاحبان نہیں بیٹھے ہوئے, بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بات کی تھی امنسٹی اسکیم کی علیمہ خان کے حوالے سے. نہ دیکھیں علیمہ خان کبھی کسی سرکاری عہدے کے اوپر رہی ہیں, نہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کسی سرکاری عہدے کے اوپر تھا. اور معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر بھی موجود ہے, ملک کا قانون بھی موجود ہے, عدالتیں بھی موجود ہیں. پرائم منسٹر کی بہن کو جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر تو جو ہے وہ کبھی ایان علی آ جاتی تھی, کبھی جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس آ جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر شوگر ملیں چھینی جا رہی ہیں, نہ جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ بھتا مانگا جا رہا ہے. یہ تو ہماری حکومت کا جو ہے وہ شیوا نہیں ہے. ہم تو عوام کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, یہی ہمارا ترجیحات کے اندر شامل ہے. لیکن تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پیشنس سے کام لینا چاہیے. اچھا یہ بتائیں جاوید عباسی صاحب کہ آپ اس کمیٹی میں شامل ہیں جس میں کہ سینٹ کی وہ کمیٹی جس کمیٹی نے ویسے بلایا, جو سائی وال میں جو فیملی تھی خلیل صاحب کی فیملی, تو آپ نے اس کو بلایا, تو وہاں پہ اس فیملی نے جو جے آئی ٹی پہ عدم اعتماد کیا ہے, اور جے آئی ٹی جو ہے اس کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرانے سے بھی اس فیملی نے انکار کر دیا. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے وہ ایک عدم اعتماد کی فضا ہے؟ نہ صرف یہ کہ جے آئی ٹی پہ ان کا عدم اعتماد ہے, بلکہ جس طریقے سے آپ کی کمیٹی نے ان کو ہینڈل کیا اور آپ لوگ آپس میں وہاں پہ لڑ رہے تھے, عوام اور پارلیمنٹ کے درمیان بھی جو ہے نا ایک فاصلہ پیدا ہو رہا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ارکان پارلیمنٹ خواہ وہ اپوزیشن میں ہیں حکومت میں ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو عوام سے آئسولیٹ کر رہے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ اپنی جو اسٹیٹ مشینری ہے اس سے بھی عوام کو آئسولیٹ کر رہی ہے, یا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
بالکل ٹھیک کہا میر صاحب نے کہ دیکھیں جب پارلیمنٹ چل رہی ہوں، حکومتیں ہو رہی ہوں اور جمہوریت ہم بار بار اس کے کہتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے شہریوں کو جس میں آئین نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے، دن داڑے بغیر کسی جرم کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اور اسٹیٹ کے لوگ جا کے ان کو گولیاں ماریں اور ساری دنیا کے سامنے ماریں، کوئی ان کا جرم نہیں، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں. اس وقت اگر آج ساری حکومت اور پوری پھر پروونشل حکومت پردہ ڈالنے پہ شروع ہو گئی ہے، اسے کور اپ نہیں وہ چلے پروونشل حکومت جو ہے اس کی تو سارے مذمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے اسی میں آپ لوگ خود چل کے اس خاندان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس کو بار بار آپ یہاں پہ کیوں طلب کر رہے تھے؟ نہیں بار بار نہیں، ایک ہی دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، پہلی دفعہ ہماری 2 دفعہ طلب کیا. اچھا 2 دفعہ رحمان صاحب جو چیئرمین کمیٹی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی دفعہ یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میرا نام بھائی صاحب آپ ذرا اب ایک عوامی آدمی ہیں، یہ بتائیں کہ یہ خاندان اس قابل تھا کہ اس کو آپ اسلام آباد طلب کرتے؟ بالکل آپ کی کمیٹی اس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ یہ بات بالکل جائز ہے. مسئلہ کیا ہوا میر صاحب؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی، کل کی پہلے 2-3 دن میٹنگ تھی، تو رات کو ہمیں پتہ چلا کہ وہ خاندان کے لوگ آئے ہوئے تھے. اب ان خاندان کے لوگوں کو 6 بجے وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے، رات 10 بجے تک وہ رولتے رہے. اسی آدمی نے اسلام آباد میں ان کو ملاقات نہیں کی ہے. اس کی تو ہم نے کل بھی کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ ایس ایچ او لے کے آیا ہے، وہ ایس ایس پی نے آرڈر کیا ہے کہ ان کو بلا رہا ہے، یا پریزیڈنٹ بلا رہا تھا؟ نہیں، نہ پریزیڈنٹ نے بلایا ہے، نہ اس کو چیئرمین سینٹ نے بلایا ہے، اس کو صرف اور صرف آپ کی کمیٹی نے بلایا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ میں کل کی بات کروں جب اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چیئرمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قانون کو سمجھنے والے آدمی ہیں، تو 18ویں ترمیم کے تحت اگر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہیلتھ از اے پروونشل سبجیکٹ، تو لا اینڈ آرڈر از آلسو اے پروونشل سبجیکٹ. تو سینٹ کی کمیٹی جو ہے وہ کیوں پنجاب سے میں ایک واقعہ ہوا ہے، لاہور کے وہ رہنے والے لوگ، ان کو آپ اسلام آباد بلا رہے ہیں؟ یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ نہیں میرے صاحب، میر صاحب یہ اس معاملہ یہ ہے کہ جو سینٹ آف پاکستان ہے وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے. چونکہ ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے پروونشل اسمبلیز، اور یہ فیڈریشن کے اس لیے ہی اس ہاؤس کو رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی انسیڈنٹ جو بھی اس طرح کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر ہو تو سینٹ آف پاکستان کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے. نوٹس کیا لیا گیا کہ نوٹس یہ لیا گیا کہ حادثہ ہو گیا ہے. ساری سینٹ ان سیشن تھی اور انہوں نے سب نے اس ایشو کو لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ معاملہ ہو رہا ہے اس کو اگر ہم نے لاجیکل اینڈ تک نہ پہنچایا تو پاکستان کے لوگ ہمارے اداروں نہیں، آپ لاجیکل اینڈ تک کس طرح پہنچائیں گے؟ نا انصاف کرنا آپ کا تو کام ہی نہیں ہے، تو عدالت کا کام ہے. دیکھیں میر صاحب، یہ جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے، جتنی بھی قانون سازی آئندہ ہوگی، یہ پارلیمان ہی کرے گی. پارلیمان کا صرف ایک کام یہ نہیں ہے قانون سازی کرنا، پارلیمان کا یہ ساتھ بھی کام ہے کہ وہ ایگزیکٹو کو اوپر چیک رکھے، وہ ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ہم نے انٹیریئر منسٹری کو بلاتے ہیں، انٹیریئر منسٹری کون سی ہے؟ جو فیڈرل انٹیریئر منسٹری ہے. آپ نے جو ایڈیشنل ہوم سیکرٹری بلایا اس نے تو ساری بات آپ کو بتا دی ہے کہ جناب جو ذیشان ہے وہ دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا. تو ابھی تو جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آئی، اس نے سب کچھ آپ کو پہلے بتا دیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کی جو ہے کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. دیکھیں میر صاحب، جے آئی ٹی کو ماننا تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ توہین ان خاندانوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے جن کو مار دیا گیا ہے. وہ جنہوں نے مارا ہے وہی آج منصب بن جائیں، وہی آج فیصلہ دیں. وہ بھی توہین ہے، اور اس خاندان کو بار بار سینٹ کی کمیٹی یہاں پہ بلائے، یہ بھی ان کی توہین. نہیں بلانے کا میں یہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان کی کمیٹی کو ان کے پاس وہاں جانا چاہیے تھا، ان کو وہاں سننا چاہیے تھا. لیکن یقین مانے کہ اگر یہ ہم اس کو اس طرف نہ لے جاتے تو یہ معاملہ آج اگر یہ سینٹ نہ کھڑی ہوتی تو آج تک یہ معاملہ انہوں نے بالکل اس کو دفن کر دیا ہوگا. اور اس پہ یا میڈیا نے بات کی، میڈیا کی وجہ سے یہ معاملہ اٹھا، اور اگر میڈیا نہ بات کرتا تو شاید ہم بھی کوئی کام نہ کرتے. لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان نے کل انہیں مجبور کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں میر صاحب؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب ملوث ہے، ہم نہیں کہتے کہ چیف منسٹر صاحب ملوث ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کے کہنے پہ ہی ہوا ہے. لیکن جس سی ٹی ڈی کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے اس پروونشل پولیس کے نیچے ایک معاملہ ہوتا ہے پاک پتن میں تو وہاں چینج ہو جاتا ہے فوری طور پہ ایس ایس پی. ایک اسلام آباد میں واقع ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے. وہاں جے ٹی وہاں کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنتا کہ پتہ چلے آپ کیا جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ معاملہ اور لمبا ہو جائے. اچھا فرق حبیب صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سینٹ کی کمیٹی جو ہے اس نے اس پہ جو بھی کیا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں، بہت سے لوگوں کو اتفاق نہیں ہے کہ یہ بار بار اس خاندان کو طلب کرتے رہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے آپ کی پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں، اور جس طریقے سے وہاں پہ پنجاب کی حکومت نے جو وہ جے آئی ٹی بنائی ہے، وہ اب کہتی ہے جی شناخت پریڈ کے لیے جناب جو خلیل کے بھائی ہیں جلیل جو مدعی ہیں وہ آ کے جناب ملزمان جو ہیں ان کی شناخت پریڈ کریں. حالانکہ پولیس کو اچھی طرح پتہ ہے، پولیس نے بندے گرفتار کیے ہوئے ہیں، پولیس کو پتہ ہے کہ کس نے فائرنگ کی، سب کچھ پتہ ہے ان کو.
اور اس کے باوجود وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے عوام سے, دوسری طرف جو آپ کی جو اسٹیٹ مشینری ہے جس طریقے سے وہ ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, جس طریقے سے عمران خان صاحب کچھ اور کہتے ہیں اور چیف منسٹر پنجاب کچھ اور کر رہے ہیں, آپ سب جو ہے نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ اور عوام میں ایک فاصلے بڑھا رہے ہیں بلکہ اسٹیٹ مشینری پر بھی عوام کا عدم اعتماد بڑھا رہے ہیں. اس میں جو ارکان پارلیمنٹ ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, سینٹ کے ممبر ہیں, وہ پازیٹیو کردار کیوں نہیں ادا کر رہے؟ دیکھیں میر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے, اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمیت مجھ سمیت پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ رنجیدہ بھی ہوا اور اس کا غم و غصہ بھی اپنی جگہ کے اوپر جائز ہے, اور یقیناً جو خاندان ہیں, جو لواحقین ہیں, ان کا غم بھی بہت بڑا ہے اور وہ الفاظ سے ختم نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے, اور 72 گھنٹوں کے اندر جو افسران تھے, چاہے وہ سی ٹی ڈی کے تھے, اعلیٰ افسران تھے, وہ بھی فارغ کیے گئے, جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ بھی گرفتار کیے گئے, اور اس کیس کے اوپر جو ہے وہ پالیٹکس یا سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو سینٹ کی کمیٹی ہے, سینٹ کی کمیٹی نے بجائے ان کے پاس جانے کہ آپ کی بات بالکل میرا موقف, آپ کی بالکل میرا اتفاق ہے, ان کو اپنے پاس بلایا. ان کو بار بار نہیں بلانا چاہیے. اور جہاں تک رہی بات, آپ نے کہا کہ شناخت پریڈ کے لیے بلاتے ہیں, دیکھیں جو ہمارا ایک کورٹ آف پروسیجرز ہے, جو ایک کرمنل لاء کا سسٹم ہے, اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اس میں مدعی کو جو ہے وہ شناخت پریڈ کے لیے بلایا جاتا ہے. یقیناً پتہ ہے کہ کون ملزمان ہیں, کنہوں نے کارروائی کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے بھی اگر کسی نے بلایا تو ان کو اس چیز کی بھی زحمت نہیں دینی چاہیے. اور جہاں تک رہی بات, آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں, کوئی بھی کمیشن بنانا چاہتے ہیں, ہمارا آپ سے وعدہ ہے کسی قسم کی ہوئی آپ کو اس پہ اعتبار نہیں ہے, جو کہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں. ہماری حکومت کا تو یہ ریزالو ہے, پرائم منسٹر اس چیز کے اوپر چاہتے ہیں, چیف منسٹر اس چیز کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کیس کو مثال بنانا ہے. لیکن میں یہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے جس کے اوپر سیاست کر رہی ہے, ان کو میں کہتا ہوں نا, بلائیں نا نقیب اللہ محسود کے بھی جو ہے وہ ان کے پاس بھی جائیں, عزیر بلوچ نے جو لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ وہاں بھی جائیں, ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں ان کو بھی بلائیں. اس وقت آپ لوگوں نے کیوں نہیں ایکشنز لیے تھے؟ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. جہاں کہیں انسانیت کا معاملہ ہے وہاں پر ہمیں ظلم کے خلاف سب کو جو ہے وہ ایک زبان ہو کر یکجا ہو کے جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. اس کے اندر جو ہے وہ کوئی پالیٹکس کی گنجائش نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں گے, جو ذمہ داران ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے. کسی کو جو ہے وہ کلین چٹ نہیں دی جائے گی, اور جے آئی ٹی کے ذریعے یا کسی اور کام کے ذریعے جو ہے وہ کسی اور کے میس کو انڈر دا کارپیٹ بھی نہیں ڈالا جائے گا, اور حقائق بھی عوام کے سامنے رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کو, قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو یہ چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر جو کہ ایک صوبائی مسئلہ ہے, تو کسی ایک واقعے میں جس میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو ایک ریاستی ادارے نے قتل کر دیا ہے اور وکٹمز کو بار بار لاہور سے اسلام آباد بلایا جاتا ہے, تو کیا یہ کام ہے قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا؟ اور اگر وہ صرف ایک واقعہ جو ہے لاہور والا اس پہ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ نقیب اللہ محسود کا جو معاملہ ہے اس پر اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ اس میں بھی پولیس انوالو ہے, اس میں بھی پولیس کے لوگ ابھی تک مفرور ہیں. تو پھر یہ سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں یہ ان معاملات میں جو جس میں نقیب اللہ محسود ہے, راؤ انوار ہے, اس پہ اس طرح کے اجلاس کیوں نہیں بلاتی؟ امیر صاحب, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن نہیں کرنے دے رہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک اچھی اور اچھی بات ہے, بہت اچھا پریسیڈنٹ یہ آپ سیٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی نے ابھی کہا کہ انصاف ہم کریں گے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انتقام کہہ لیں, انتشار کر دیں, اینی تھنگ بٹ انصاف. ان کے دور میں کچھ بھی ہو رہا ہے, انصاف نہیں ہو رہا. اور میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ نے 172 لوگ, ان میں سے ایک شخص تھا جو اس فانی دنیا میں اس وقت موجود بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کون کون ہے, 172 پیپل آپ نے ای سی ایل میں ڈال دیے. کس بنیاد پر؟ کہ وہ الیجڈلی اکیوزڈ ہے, محض ایک رپورٹ کی بنیاد پر, جس بنیاد پر اب نیب انویسٹیگیشن شروع کرے گا. اب ادھر خون ہوئے ہیں, 4 خون دن دہاڑے ہوئے ہیں, اس کی ویڈیو فٹیج ہے. اس کے بعد جو وزیروں کے جو
عجیب و غریب قسم کے بیان بازی ہے جو خود یو ایڈ انسلٹ ٹو انجری آف دا وکٹمز وہ ہے. اور یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جو ٹروتھ ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہم کارپٹ کے نیچے نہیں کریں گے, آپ کارپٹ کے نیچے اس کو سویپ کرنا ہے. وہاں آپ ECL پہ آپ 5 نام بھی نہیں ڈال رہے. کیوں نہیں ڈال رہے؟ یہ کس قسم کا آپ انصاف کر رہے ہیں؟ یہ بالکل 2 پاکستان ہے. تو اور جہاں تک آپ نے سینٹ کا سوال پوچھا, بالکل یہ جائز سوال ہے, لیکن جو PPC ہے یا CRPC ہے یہ کنکرنٹ سبجیکٹس ہیں. اس پر فیڈرل کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا صوبوں کا ہے. اور یہ ایسا ایک ایشو ہے جس سے پورے ملک میں اس سے دہشت پھیلی ہے. تو کیوں نہ اس کو سینٹ ٹیک اپ کرے؟ اٹس بیکم اے نیشنل ایشو. اس کے اوپر پورے بیکاز اٹ انوالوز دا فیملی, ہر فیملی, ہر وہ بیوی, شوہر, بچے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں, 4 8 آپ نے دیکھا ہوگا نا, فیملیز سوار ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں, یہ فیملیز ٹریول کرتی ہیں. اگر ان کی اس وقت ایک خوف ہے کہ کل کو ہمیں پولیس روک کر اور ہمیں مار کے اور یہ کسی CTD اور کسی کے حوالے یہ کر دے, تو اٹ از آف کورس اے نیشنل ایشو. اچھا یہ جاوید عبادی صاحب, جاوید عبادی صاحب چلیں آپ نے بلا لیا ان کو. نقیب اللہ محسود ایشو از ود دا کورٹس. نہیں تو یہ بھی نقیب اللہ محسود کا معاملہ جو کورٹ میں ہے تو اس میں بھی, تو اس میں بھی JIT بنی ہے, اس میں بھی JIT بنی ہے, اس میں بھی ملزمان مفرور ہیں. تو اس میں بتائیں جی آپ نقیب اللہ محسود کے معاملے کو کیوں نہیں کرتے؟ چلیں وہ کورٹ میں ہے, یہ خیسور میں ایک واقعہ ہوا ہے, شمالی وزیرستان میں کیس بھی تھا میر صاحب, عمل کیس بھی تھا, تو وہاں پہ آپ کیوں نہیں کمیٹی بھیجتے؟ آپ نہیں کریں, کمیٹی کا پریروگیٹو ہے جو بھی کریں. میں میر صاحب 2 باتیں آپ کے عرض میں کر دوں کہ آپ کے لاکھوں لوگ سننے والے. ایک کہ کمیٹی خود یہ سو موٹو نہیں دیتی. یہ معاملہ جب ہاؤس میں اٹھتا ہے تو ہاؤس کسی کمیٹی کو ریفر کرتا ہے کہ اس پہ ہمیں پوری ڈیٹیل رپورٹ کر کے دیں کہ کیا ہوا. نمبر 1. نمبر 2, میر صاحب یہ جو معاملہ ہے نا, یہ جو اس طرح ہوا, اس طرح قصور کا واقعے کو بھی پہلے ہم نے لیا. اس سے کئی اور واقعے میں آج 7 8 آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ہم نے ہماری کمیٹی کو جب ریفر ہوئے. لیکن قصور کا واقعہ ڈیفرنٹ ہے, یہ واقعہ ڈیفرنٹ ہے. اگر مجھے اس میں ایک خاندان جو ہے اس کے معصوم افراد کو قتل کیا گیا اور آپ اس کو بار بار طلب کرتے ہیں. طلب ہوتا ہی ہے میر صاحب کہ جب قصور کا واقعہ بھی ہوا تو ان کے والدین نے, اس کے والد نے یہ ریکویسٹ کی کہ جہاں آپ لوگوں کو سنتے ہیں, باقیوں کو سنا ہے, مجھے بھی سنا چاہیے. یہاں یہ ہے کہ 2 باتیں, پارلیمان اور کورٹ کبھی چل کے نہیں جا سکتی. یہ ہمیشہ ہوگی پروسیڈنگ, ہمیشہ یہ کمیٹی کے ممبروں کو ضرور جانا چاہیے ہمدردی کے لیے, دعا کے لیے, لیکن جب بھی پروسیڈنگ ہوگی, ان کی ریکارڈ ہوگی, وہ آگے بیان دیں گے, وہ پارلیمان کے اندر ہی ہوگا, اس کے باہر پارلیمان کہیں جا نہیں سکتی. اس کے لیے ضروری ہے. اگر انہوں نے کسی اور جگہ, اس میں پروونشل گورنمنٹ پارٹی ہے, اس میں کوئی عام آدمی پارٹی نہیں ہے, اس میں میں بھی سمجھتا ہوں ہماری حکومت ہے, کورٹ جو ہے وہ کہیں پہ چل کے نہیں جا سکتی, اپنی رجسٹری میں جاتی ہے. میں آپ کو بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں, لیکن اب میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وکٹمز کو طلب کرتی ہے کمیٹی. طلب نہیں کرتی. ان کے آنے کے بعد میں نے انہوں نے ہمیں ملنے کے بعد, انہوں نے اس پروسیڈنگ کے دیکھنے کے بعد جو وہاں سے وہ ایک اچھا میسج لے کے گئے, میں سمجھتا ہوں ان کو پہلی دفعہ یقین ہوا ہے کہ اس ملک کی پارلیمان ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اچھا غریبوں کے ساتھ کھڑی ہے. چلیں اس ملک کی یہ بتائیں, فرق حبیب صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس ملک کی پارلیمان جو ہے نقیب اللہ محسود کے لواحقین اور اس میں محمد اسحاق جس کا تعلق احمد پور شرکیہ کے ساتھ تھا, اس کو بھی مارا گیا, اس کے ساتھ اور بھی 2 لوگ تھے, اس میں بھی ملزمان مفرور ہیں, کیا اس ملک کی پارلیمان جو ہے وہ نقیب اللہ محسود اور اس کے ساتھ جو باقی 4 لوگ مارے گئے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا قومی اسمبلی کی کوئی کمیٹی جو ہے وہ یہ مسئلہ اٹھائے گی؟ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلائیں گے آپ IG سندھ کو کہ بتاؤ کہ تم نے ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا؟ منسٹر انٹیریئر کیوں نہیں, ان کے منسٹر انٹیریئر کیوں نہیں لیتے نوٹس؟ فیڈرل منسٹر انٹیریئر نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں میر صاحب, وزیر اعظم نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں میر صاحب اس میں میں نے پھر پہلے کہا کہ سیاست کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے, پوائنٹ سکورنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون موجود ہے, قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو یقینی بنائیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس کیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ واقعہ ساہیوال کے اندر ہو گیا, تو پھر آپ کو جہاں جہاں یہ کیسز ہوئے ہیں, یہ پولیس والا معاملہ یا پولیس گردی کا معاملہ جہاں پہ وکٹمائز ہوئے ہیں لوگ, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں. آئیں آپ اسی فورم سے, آج کے آپ کے پروگرام سے کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے کہ
کہ جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں ان خاندانوں کو جو ہے وہ انصاف دلائیں، تاکہ اور جہاں پر پولیس کے کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں، جہاں پر ان کی ٹریننگ کے اندر جو ہے وہ لیکنگ ہے، جہاں پر ان کا جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فاروق صاحب یہ یہاں پہ فاروق صاحب یہاں پہ آپ یہ تو اتفاق کریں کہ پولیس ہی قاتل ہے اس کیس میں، ساہیوال کے معاملے میں پولیس ہی قاتل ہے، اور جے آئی ٹی میں بھی آپ نے پولیس کو ہی ہیڈ بنا دیا، اس کی سربراہی پولیس کے ہی حوالے کر دی ہے، اور اسی لیے پورا پاکستان جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ پولیس کی جو جے آئی ٹی ہے وہ ان لواحقین کی مدد نہیں کر رہی، وہ ان کو تنگ کر رہی ہے۔ دیکھیں میر صاحب، جہاں تک رہی بات، میں نے آپ کو پہلے کہا اور پرائم منسٹر کی بھی واضح اس کے اوپر ہدایات بھی موجود ہیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو جے آئی ٹی پسند نہیں ہے، اس کے اوپر اعتراضات ہیں، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں، کمیشن بنا دیتے ہیں، تو بنائیں نا جن جناب، لوگوں ہم کے کہتے ہیں اوپر کہ بنائیں، ان لوگوں کو اعتبار ہے یہ نام دیتے ہیں، وہ نام سامنے لے آئیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو یہاں پر، ہمارا نہ ہماری کسی کی طرف ٹلٹ ہے، نہ ہم کسی کو بچانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو انصاف کا ترازو ہے اس کو پکڑ کے فیصلہ ہو، اور جو لواحقین ہیں ان کو انصاف ملے، تاکہ لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بحال ہو۔ ماضی کے اندر جو ہے وہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے، ہم وہ روایات جو ہیں وہ نہیں دہرائیں گے، اور جہاں تک آپ کا کام ہے سوالات کو اٹھانا، اور آپ نے اچھا کیا یہ سوال بھی آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، یقیناً جو ہے اس کے اوپر جو انصاف ہے ان کو فراہم کرنے کے حوالے سے ہم ہر حد تک جو ہے وہ جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سی ٹی ڈی کے جو لوگ ملوث تھے ان کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ اگر پروونشل گورنمنٹ کے وزراء آ کر اپنے بیان بدلتے ہیں، اب پولیس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 میں بتاتے سکتوں کو، انہوں نے کہا کہ پہلے دن انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس لیے کہ لے کے جا رہے تھے کہ بچوں کو ڈھال بنا رہے تھے، پھر انہوں نے کہا وہاں سے اندر سے فائرنگ ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ داعش سے ان کا تعلق ہے، پھر کہا کہ گجرانوالہ میں جو ابھی مارے گئے تھے دہشت گرد ان سے تعلق ہے، اور آخری وقت لا منسٹر نے کہا کہ ان کے پاس سوسائیڈل جیکٹ تھی اور اسلحہ تھا۔ اگر یہ پروٹیکٹ نہ کرتے، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیتی پروونشل گورنمنٹ، اگر اس گاڑی میں سوسائیڈ جیکٹس ہوتی تو یہ پولیس والے اتنے قریب جا کے کبھی فائرنگ نہ کرتے۔ اور اس بچے عمیر کا جو ابھی اس کا آیا، اس نے کہا کہ میری بہن کو انہوں نے باہر نکل کر اس کو گولیاں ماری ہیں۔ یہ اس میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پروونشل گورنمنٹ پوری طرح ان کو پروٹیکٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، ہم نے یہ معاملہ لیا اٹھایا، یہ ہیومن رائٹ کی بدترین وائلیشن تھی، یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل کی وائلیشن ہے، انشاءاللہ انصاف بھی ہوگا کہ ان انسٹیٹیوشن دیکھنا چاہیے، ان کو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اور لوگوں کو انصاف دینا چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے کر کے دکھائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب، فاروق حبیب صاحب اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ۔ اور میں آخر بات ضرور کہوں گا کہ اگر 2014 میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے، جو پولیس والے ملوث تھے، اگر ان کو سزا مل جاتی، اسی طرح کراچی میں جو نقیب اللہ محسود کو اور اس کے ساتھ جو 4 اور بے گناہ لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا، اس میں بھی پولیس والے انوالو تھے، اگر ان 2 واقعات میں پولیس والوں کو فوری طور پہ سزا مل جاتی تو یہ ساہیوال کا واقعہ نہ ہوتا۔ اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کے حامی ہیں، لیکن اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا سلیکٹیو طریقے سے نہیں چلنا چاہیے۔ ایک کیس ساہیوال کا پکڑ لیا ہے، ان کو چاہیے کہ نقیب اللہ محسود کا کیس بھی پکڑیں، اس میں بھی پولیس والے ابھی تک مفرور ہیں، اور اگر سینٹ کی جو کمیٹی ہے انٹیریئر کی، وہ اگر ساہیوال کے کیس میں یہ نوٹس لے کے اور بار بار میٹنگز کرتی ہے تو کریں، ضرور کریں، لیکن پھر نقیب اللہ محسود کے معاملے کو بھی اٹھائیں۔ اجازت دیجیے اللہ۔